नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन रोज की तरह इशू तो बहुत से हैं, लेकिन तीन डेवलपमेंट्स पे हम आज के इस प्रोग्राम में फोकस करेंगे। पहला इशू वो है जहां आज जुडिशल कमीशन के सामने पंजाब के साबका चीफ सेक्रेटरी जावेद इकबाल और साबका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राव इफ्तार की गवाही रिकॉर्ड हुई, और तीसरी गवाही जो अनवर महबूब साहब हैं जो पंजाब के साबका इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी गवाही जो है वो अभी रिकॉर्ड होनी है जो कल होगी। एक तो ये मामला है, और इसके बाद हम देखते हैं कि नादरा के चेयरमैन से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, कागजात लहराते हुए, नादरा की एक रिपोर्ट लहराते हुए। ये तो एक मामला है। उसके अलावा दूसरा जो इशू हम आज देखेंगे, जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के बाद ये इशारा किया गया कि हिंदुस्तान की एजेंसीज जो है रॉ वो पाकिस्तान के अंदर खेल रही हैं, वो यहां पे मामला जो हैं उनको बिगाड़ रही हैं, और फिर सिंध के अंदर जहां जुल्फिकार मिर्जा साहब जो है वो बदस्तूर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए एक सियासी चैलेंज बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये दूसरा इशू है। और तीसरा एक छोटा सा इशू जिसके ऊपर कुछ कमेंट्स हम प्रोग्राम के आखिर में ऑफर करेंगे, वो ये है कि भारतीय सुपरस्टार बॉलीवुड के सलमान खान साहब को जो मुंबई की एक सेशन कोर्ट से सजा होती है, उसकी अहमियत अहले पाकिस्तान के लिए क्या बनती है। लेकिन प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में, इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं आपको इमरान खान साहब का वो क्लिप दिखाता हूं जो जुडिशल कमीशन की जब ये प्रोसीडिंग बंद होती है, उसके बाद वो नादरा के चेयरमैन से मिलते हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। उसका क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। तीन चीजें सामने आई हैं। 24 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोटर लिस्ट ही गायब की हुई है ताकि अंगूठे मैच ना करें, ताकि पकड़े ना जाएं कि अगर अंगूठा बैलेट कोई और बैलेट पे है और कोई और वोटर लिस्ट पे, तो पोलिंग लिस्ट ही गायब कर दी है। 30 में डुप्लीकेट सीरियल नंबर्स मिले हैं, यानी कि जो सीरियल नंबर एक पोलिंग स्टेशन मिले वही सीरियल नंबर दूसरी में मिले हैं, और 50 पोलिंग स्टेशन के अंदर जो बैलेट पेपर्स हैं उनके वो उन पोलिंग स्टेशन के ही नहीं है, वो नंबर उनका किसी और पोलिंग स्टेशन का है, मिले किसी और पोलिंग स्टेशन पे है। ये प्री स्कैन रिपोर्ट है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के इल्जामात तो आपने सुन लिए कि 24 हलकों में क्या खराबी है, 30 हलकों में क्या खराबी है, और कैसे 50 हलकों में क्या मसला है। इसकी जरा तफसील से बात करते हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के मुमताज कॉलमनिस्ट और एडिटर। वेरी वार्म वेलकम टू यू हारून साहब। और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हबीबुर रहमान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साहब का गवर्नर जनाब गवर्नर जनरल मोइनुद्दीन साहब, मुझे कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हारून साहब, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब भी पाकिस्तानी सियासत के माहिर हो गए हैं। वो नादरा के चेयरमैन से मिलते हैं और उसके बाद वो कागजात लहरा देते हैं कि जनाब ये नादरा के स्कैन कॉपस मेरे पे है। अभी थोड़ी देर पहले नादरा के चेयरमैन ने क्लैरिफिकेशन दी है कि मैंने कम से कम कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इमरान खान साहब को नहीं दिए, जबकि इमरान खान साहब ने यह तासुर किया कि मैं गया हूं नादरा के चेयरमैन से, वहां से डॉक्यूमेंट्स ले आया। देखिए, चेयरमैन ने अगर दिए भी होंगे तो इस वादे पे दिए होंगे, अब हम क्या कर सकते हैं ना कि बताइए। इमरान खान ने निकाल लिए हैं किसी और तरह से, या कहीं अब खार बतेरे लोग हैं जो सारे लोग हुकूमत से खुश तो नहीं होते ना। वो माहिर कोई नहीं हुए ना कभी होंगे सियासत के। वो मुशीर कुछ छोटे छोटे अच्छे मशवरे देने वाले मुशीर तो है ना। ये तो मुझे लगता है शाह महमूद ने दिया होगा ये मशवरा, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग है ना उनकी, वो लोग इस तरह के काम किया करते थे। लेकिन ये अहम नहीं है, अहम ये है कि वो क्या चीज है उनके पास। वो ये कहते हैं कि इतने पोलिंग स्टेशनों में ये खराबी है, इतने पोलिंग से 100 पोलिंग स्टेशन। मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहा उन्होंने कहा कि 24 तो पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, ये नहीं गालबन NA 122 के हवाले से, जहां पर जो वोटर्स लिस्ट है वो एब्सेंट है, तो उसकी वेरिफिकेशन हो नहीं सकती। 30 हल्के पोलिंग स्टेशन उन्होंने ऐसे कहे हैं जहां पर उन्होंने कहा कि जो डुप्लीकेट सीरियल नंबर मिलता है बैलेट पेपर का, और 50 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे जो इलेक्शन की जो रोल है उस पर जो नंबर है, सीरियल नंबर है, और जो बैलेट पेपर है वो आपस में मैच नहीं करते। आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, वहां एक डॉक्टर अली वाले हल्के में कराची में और एक शहजाद रफी के हल्के में अवामी एहतजाज हुआ था, पार्टी ने नहीं किया था, लोगों ने किया था। मैं उस रात वहां गया था, इलेक्शन के फौरन बाद मैं लाहौर में ठहरा हुआ था, जब मुझे पता चला कि वहां एक हंगामा बरपा है। लेट नाइट में वहां गया, और आपको पता है कि 5-6 हफ्ते वहां लालक चौक में हंगामा रहा। इसी तरह वो डॉक्टर अली वाले हल्के में यही हुआ था। ये लोगों ने एहतजाज किया, बज़ाहिर ऐसा लगता था कि धांधली हुई है। उस पे दोनों वहां कराची में मोहर तस्दीक सब्त कर दी इलेक्शन ने, जो पोलिंग स्टेशन रह गए थे, और लाहौर में अदालत ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि धांधली हुई है और दोबारा इलेक्शन कराए जाएं।
تو اب اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ اس میں مزید ثبوت ابھی تو بڑا کچھ رہتا ہے. ذرا حبیب صاحب نہیں ابھی دیکھیں نا, سپریم کورٹ جائیں گے دوسری بات ہے, لیکن وہ تو 125 کی بات کر رہے ہیں نا, میں جوڈیشل کمیشن کی. آپ 122 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جو آج عمران خان, ہاں 122 کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں تو وہ ان حلقوں کی حد تک وہ اسی حلقے کی بات کر رہے ہیں نا. باقی جوڈیشل کمیشن میں ایک نقطہ ہے بڑا اہم. دیکھیے عدالت, میرا تاثر یہ کہہ رہی ہے کہ عدالت نہیں ہے کمیشن. جی کمیشن, وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرح کی عدالت نے, کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹیاں ثابت کریں. میرا خیال ہے یہ تو مناسب بات نہیں ہے. کمیشن خود انویسٹیگیٹ کیوں نہیں؟ حبیب الرحمان صاحب, آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں, جو اس میں پروگرس ہوئی ہے, جو جاوید اقبال صاحب کی اور جو راؤ افتخار صاحب کی گواہی سامنے آئی ہے, اس کے بارے میں آپ کا اب کیا انالیسس؟ دیکھیے جاوید اقبال صاحب اور راؤ افتخار صاحب نے کوئی فیکٹ اسٹیبلش کیے ہیں وہ جو پہلے سے جانے مانے تھے. خاص طور پر جاوید اقبال صاحب نے جو کہا کہ جناب ہم سے لوگوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, تو وہ یوں لگ رہا تھا بہت سے لوگوں کو, یا یوں لگ سکتا ہے کہ جیسے جناب ایک نئی درخواست تھی. حالانکہ اس کے بارے میں جو سیکرٹری ڈی جی الیکشن تھے, یعنی ڈی جی الیکشن تھے الیکشن کمیشن کے, انہوں نے پچھلے سال یعنی انہی دنوں میں اپریل میں ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہم نے 34 آدمی لیے تھے باہر سے, اور 34 آدمیوں کے نام بھی موجود ہے, ان کے شناختی کارڈ نمبر بھی موجود ہے, اور انہیں جتنے پیسے دیے وہ بھی موجود ہے, معاف کیجیے گا جی. اور انہیں ہم نے اس کام کے لیے رکھا تھا کہ جناب جتنے پولنگ بیلٹ پیپر چھپے ہیں ان کی نمبرنگ ہوتی ہے, ان کے اوپر وہ ایک خاص مشین تھی, وہ مہر نما مشین ہوتی ہے جو بار بار لگانے سے نمبر بدلتا جاتا ہے, اور وہ نمبر لگوائے گئے تھے جنہیں عام طور پہ عام اصطلاح میں ہم دفتری کہتے ہیں. وہ دفتریوں کا کام کرنے والے لوگ تھے. تو آج اس جو گواہی سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ 200 آدمی تھے اور 200 آدمی کوئی جاسوس تھے, اور وہ آدمی کہیں اور پہنچائے گئے تھے جنہوں نے بیلٹ پیپر چھپوائے گئے تھے. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے آج کی پروسیڈنگ سے ایک ڈیڈیوس کی چیز وچ از ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا کہ جناب آج یہ طے ہو گیا کہ بیلٹ پیپر ایڈیشنل چھاپے گئے تھے. حالانکہ یہ بات تو کہیں طے نہیں ہوئی. آج جتنی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے, جتنے بھی لوگوں سے میں نے دیکھا ہے, جو ٹیلی ویژن پر بھی اور اخبارات میں بھی اور مختلف ویب سائٹس پہ بھی جو اس کی اپڈیٹ ہوئی ہے, اس میں تو کہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے کل سامنے آ جائے, لیکن ابھی تک یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کا یہ اپنا حبیب الرحمان صاحب, لیکن جو اسٹیٹمنٹ, ان کا نام حبیب اکرم ہے, ان کو مسلسل حبیب الرحمان کہہ رہے ہیں. سوری حبیب اکرم صاحب, ایک اس میں حبیب اکرم صاحب, یہ جو ایک اس میں بات تعجب کی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی بھی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بدلتی چلی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ 32 لوگ لیے تھے, یہاں 34 لوگ لیے تھے. ابھی آپ نے کہا جو کہ الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے 18 اگست 2014 کی, اس میں لکھا ہے کہ ہم نے 122 اسکلڈ لوگ لیے تھے نمبرنگ لگانے کے لیے. دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ مختلف جگہوں پہ ہوئے تھے. اس کی وجہ کہ جو پرنٹنگ پریسز تھے وہ 4 تھے, 4 یا 5 پرنٹنگ پریسز تھے جہاں پر پیپر چھاپا جا رہا تھا, بیلٹ پیپر چھاپا جا رہا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ 34 کسی نے لیے تھے, 35 کسی نے لیے تھے, 50 کسی نے لیے تھے. تو اس طرح جب ہم ایکومولیٹ کرتے ہیں تو وہ نمبر جو ہے وہ وہیں پہ آ جاتا ہے جہاں آپ بات کریں 200 کے قریب نمبرز بن جاتے ہیں. وہاں چھاپا کیوں جا رہا تھا سرکاری پریسوں کے بجائے؟ سرکاری پریسوں پر ہی یہ لوگ گئے تھے. ہارون صاحب سرکاری پریسوں پر ہی لوگ گئے تھے. جی پکی بات ہے. تحریک انصاف کے معاملے میں آپ کی گواہی نامعتبر ہے. نہیں, میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو رپورٹ ہو چکی ہیں, جو مختلف ایویڈنسز سامنے آ چکے ہیں, جن کے اوپر مختلف لوگوں نے اپنے بیانات جاری کیے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر اب کوئی نئی چیزیں ڈیولپ, اور دیکھیے جاوید اقبال صاحب کی ایک اور خاص بات بھی ہے, وہ ہارون صاحب کے ساتھ جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جاوید اقبال صاحب بذات خود پاکستان تحریک انصاف کی مشاورت سے پنجاب کے چیف سیکرٹری مقرر ہوئے تھے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہیں ون فائن مارننگ اٹھا اور وہ اٹھے اور میرٹ پہ ان کا نام آ گیا یا قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا ہے. عمران خان صاحب کی اور نجم سیٹھی صاحب کی ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ جاوید اقبال صاحب سیکرٹری ہوں گے. پھر جاوید اقبال صاحب نے اپنے نیچے تمام کے تمام لوگ تبدیل کیے تھے. آج جو شاہد حامد صاحب فخرالدین ابراہیم بھی عمران خان کے مشورے پہ مقرر ہوئے تھے, وہ بھی انہی کے مشورے پہ مقرر ہوئے تھے جنہوں نے لٹیا ڈبوئی. اور پھر آج پی ایم ایل این عمران خان کی مردم شناسی تو معلوم ہی ہے نا, عمران خان کی مردم شناسی تو معلوم ہی ہے نا. جی آج پی ایم ایل این نے, پھر پی ایم ایل این کے جو وکیل تھے شاہد حامد صاحب, انہوں نے ایک پھر دلچسپ کوشچن بھی کیا. انہوں نے کہا جناب آپ نے آئی جی بھی تبدیل کیا, سارے سیکرٹری تبدیل کیے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیپٹن عارف ندیم کو تبدیل کیا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں, ان کو تو نہیں تبدیل کیا. کیپٹن عارف ندیم صاحب ان 1 یا 2 سیکٹریز میں سے تھے جو سروائیو کر گئے تھے. وہ جو بھونچال چلایا تھا نا, ایک دفعہ پورے کی پوری مشین چلی تھی چینجنگ کی, ٹرانسفرز کی, تو اس میں وہ سروائیو کر گئے تھے. اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیا یہ جو یاسمین صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھی, ان کے بھائی تھے؟ انہوں نے کہا جی یاسمین راشد صاحبہ.
تو یاسمین راشد صاحبہ کے بھائی تھے. تو آخر بہت ساری چیزیں ابھی آگے چلنی ہیں. ابھی تو مجھے یوں لگتا ہے محیط صاحب کہ ابھی وہ فیکٹس بھی اسٹیبلش نہیں کر پائے. ابھی تک سارے کا سارا جو آنس ہے پاکستان تحریک انصاف کی کوشش یہ لگتی ہے کہ آنس ججز پہ ڈال دیا جائے, کمیشن کے ممبرز پر ڈال دیا جائے کہ نہیں جی ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ تو یہ کتابیں ہیں, وہ کتابیں ہیں. یہ تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ جب کسی بات کو بہت دیر گزر جاتی ہے, الزامات لگے بہت دیر گزر جاتی ہے, تو جس پہ الزامات لگتے ہیں وہ ایکسکیوزز تو ڈھونڈ لیتا ہے. آفٹر تھاٹ کے طور پہ بہت سے ایکسکیوزز سامنے لائے جا سکتے ہیں, اور یہ کہنا کہ 122 لوگ جو ہے وہ ہم نے نمبر لگانے کے لیے تھے, یہ ایک ایکسکیوز بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ 1 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ٹو بی ایگزیکٹ دیکھیں اگست 2014 میں یہ کہا گیا. جی تو صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, لیکن اگست 2014 سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کبھی اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. دیکھیے یہ الزامات تو 2013 کے انتخابات کے چند ہفتوں کے بعد لگ گئے تھے. وہی صاحب آپ عمران خان صاحب کی تحریک کی داد دیں کہ بہت سارے ایسے کوسچنز جنہیں ہم سیٹل کوسچن سمجھا جاتے تھے, جن کے آنسر تلاش کرنے کی ہم نے کبھی زحمت نہیں کی تھی, ان کوسچنز کو دوبارہ ریز کر کے ایک شک کے طور پہ انہیں پروجیکٹ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے سارے ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہو, لیکن اب چونکہ پہلی دفعہ انہوں نے کوسچن اٹھا دیا کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, باہر سے لوگ آگے, تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں عجیب ہو گئی. بریک لینے دیجیے, اور میں معذرت خواہ ناظرین کہ ابھی تک جنرل معین الدین حیدر صاحب کو ہم اس ڈسکشن میں نہیں لا سکے. بریک کے بعد ہم کراچی اور سندھ کی صورتحال کی طرف بھی چلیں گے اور جنرل صاحب سے بھی وہاں کا ایک انالیسس لیں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو کراچی اور سندھ کی صورتحال کی طرف جائیں گے, جہاں بہت ہی دلچسپ اور بڑی قابل ذکر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں گزشتہ 2-3 دن سے, جب سے کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک شاٹ دکھاتا ہوں سوشل میڈیا سے, جو برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ جارج گیلووے نے ایک جگہ کھڑے ہو کے بات کی ہے. یہ آلریڈی پاکستان میڈیا میں آ چکا ہے, ہمارے پاس بھی ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. I believe that the end of Altaf Hussein's reign of terror from London is coming close. I have for 10 years been campaigning to stop this man using London as a base for murder and mayhem in Karachi. Karachi is a very important place to me. I've spent some of the best days of my life there, and I cannot accept that violence there, corruption there, intimidation, ballot rigging and all of the rest can be organized from London. And I have in the past threatened a private prosecution of Altaf Hussein for these crimes. But that I think will not be necessary, because my contacts within Scotland Yard tell me, and I'll quote them and I'll have to show it visually, that we are this close to the final arrest, charge and trial of Altaf Hussein. So this close, that's what they tell me, and I believe them. So my message to my friends in Karachi and elsewhere in Pakistan is that the days of the dawn of Edgware are drawing to a close. ناظرین ابھی یہ ٹکڑا آپ نے دیکھا برطانوی ممبر پارلیمنٹ جارج گیلووے کا, جو ریسپیکٹ پارٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے لیڈر بھی ہیں. اور اردو میں کامنٹ چھوٹا سا بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ میرے برطانوی پولیس کے اندر, لندن میٹروپولٹن پولیس کے اندر میرے ذرائع سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے انگلی اٹھا کے کہا کہ ہم اتنے قریب آ چکے ہیں الطاف حسین صاحب کی فائنل گرفتاری اور پروسیکیوشن کے حوالے سے. اتنا سا ایک وقفہ یا فاصلہ رہ چکا ہے. جنرل معین الدین حیدر صاحب کی طرف چلتا ہوں. جنرل صاحب, آپ نہ صرف گورنر رہے بلکہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں پاکستان کے. آپ اس کامنٹ کے اوپر جو جارج گیلووے نے کہا ہے, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ جی ہاں, جس طریقے سے منی لانڈرنگ کیس چل رہا ہے اور کیش جو برآمد ہوا تھا ان کے پریمیسز سے, اور بعد میں ان کے قریبی ساتھی انور اور دوسرے لوگوں کو اس سلسلے میں تفتیش کے لیے بلایا گیا اور کئی گھنٹے کی تفتیش ہوئی اور ان کے گھروں کی تلاشی بھی لی گئی, ان کے کمپیوٹر بھی لے جائے گئے. تو کافی عرصے سے یہ منی لانڈرنگ کیسز کے سلسلے میں تفتیش جاری تھی اور ان کو پھر ضمانت پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. دوسرا اہم کیس جو ہے وہ قتل کا ہے, جو عمران فاروق کے وہاں جو قتل ہوا ہے, اور اس کے جو مسنگ لنکس تھے وہ بھی پچھلے دنوں سرفیس پر آ گئے ہیں. معظم اور 2 اور آدمی جو غالباً کسی ایجنسی کے پاس یہاں ہیں, تو ان کو بھی غالباً ایکسیس دی گئی ہے کہ ان سے اسکاٹ یارڈ والے اور لندن میٹروپولٹن پولیس والے ان سے تفتیش کر سکیں
اور اس کیس کو کڑیاں آپس سے ملا کر اس کو کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے جائیں. تیکھا سوال اگر میں پوچھ سکوں آپ سے، چونکہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے پلر رہے ہیں، جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کی بڑی ریسپانسبل پوزیشنز رہی ہیں، اور ایک عام الزام لگایا جاتا ہے، جنرل مشرف کے جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو اسپیس آف آپریشن ہے، جس کو کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے 1997-99 میں بہت کم کر دیا ہوا تھا، اسکویز کر دیا تھا، اس کو اس دور حکومت میں بہت بڑھایا گیا ہے. اچھا، یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ 3 دن پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بڑا سخت انداز سے اشارہ کیا گیا کہ ہندوستان کی جو ایجنسی ہے، پہلی دفعہ ایسا ایک فیصلہ ہوا جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را جو ہے، وہ یہاں پر دہشت گردی کے واقعات کر رہی ہے، وہ ملوث ہے، وارن کیا گیا، بتایا گیا. یہ سب، ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی ہاں، دیکھیے، جو آپ نے دو دور کی بات کی، جو نواز شریف کا دور تھا تو اسی زمانے میں وہاں پر گورنر تھا اور گورنر رول لگا تھا، انہوں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی تھی، اور اس زمانے میں بھی ہم نے کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی. تو ظاہر ہے کہ میں اس وقت ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا اور وہاں پر کافی حد تک ہم نے امن قائم کرنے کی کوشش کی تھی. اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں میرے خیال میں ایم کیو ایم کو، آپ کی بات صحیح ہے، بہت اسپیس ملی اور ان کو بہت لک آفٹر کیا گیا. ان کے پاس اہم عہدے تھے اور کراچی شہر کے لیے کافی پیسہ جنرل پرویز نے الوکیٹ کیا، اور اس پیسے سے وہاں بہت کام ہوا، وہاں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی، سڑکیں بنی. مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت اچھا کام کیا، کراچی شہر اچھی حالت میں آ گیا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کو انڈیو، ان کو بہت زیادہ پاورز تھی ان کے پاس. انڈیو پاورز ان کو ملی. اس میں ہارون رشید صاحب کا بھی پرسپیکٹو لے لیں ذرا. ہارون رشید صاحب کی پرسپیکٹو، یہ جو کور کمانڈرز میٹنگ ہے اور یہ جو سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. نہیں، کور کمانڈرز میٹنگ کی وجہ سے نہیں آ رہے انکشافات. تو دیکھیں نا، وہاں جو کشمکش تھی، وہ کنٹریکشن شارپ ہوتی ہے ہمیشہ. پولیٹیکل سائنس کے بڑے اچھے طالب علم ہیں. تو کسر تو الطاف حسین صاحب نے کوئی چھوڑی نہیں، انہوں نے خود ہی ہر چیز بیان کر دی. آپ میری مدد کریں اور ہمارے لوگ جائیں کلفٹن میں ٹریننگ کریں اور ہم بتائیں گے کہ ظالم کا خون بہتا ہے یا مظلوم کا بہتا ہے. کیا انہوں نے کسر چھوڑی؟ اس کے علاوہ بہت سی غیر ذمہ دارانہ باتیں کی، اس سے پہلے بھی کر چکے تھے. کیا انہوں نے نہیں کہا تھا انڈیا جا کے؟ پاکستان تو وہ کبھی نہیں آیا، انڈیا گیا. اور کیا نہیں کہا تھا 47 میں بر صغیر کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی ہوئی، ہم نے ہجرت کی، ہم نے غلطی کی. یہ تو پرانی بات ہے نا. ابھی جو دیکھیں نا، اسے ملا کے دیکھیں نا. ابھی انہوں نے جو تقریر فرمائی، دیکھیے الطاف حسین صاحب پہ کوئی چارج شیٹ کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی ایکسپوز کرنے کی ضرورت. ان کی تقریریں چلا دیں ٹیلی ویژن پہ اور عدالت کو دکھا دیں جیسے وہ کرتے ہیں. یہ کام تو انہوں نے خود کیا. کور کمانڈرز نے تو یہ کیا ہے نا. دیکھیے معاملہ تیز ہو گیا ہے. دیکھیے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ٹیررزم کے خلاف وزیرستان میں بھی کارروائی ہو رہی ہے، کراچی میں بھی ہو رہی ہے، اور سیاسی بنیادوں پہ تو نہیں ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ سب سے زیادہ پکڑے گئے نا، پیپلز امن کمیٹی اسے کہا جاتا ہے. کور کمانڈرز کی میٹنگ کی سگنیفیکنس کیا ہے اس موقع پہ؟ سگنیفیکینس یہ ہے، اب انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ آپریشن جاری رہے گا. نمبر 1 پوری شدت سے. نمبر 2، میری معلومات کے مطابق این جی او جو جاسوسی کر رہی تھیں، جو جس میں انڈیا کی پینیٹریشن ہے، امریکہ کی ہے، یورپی یونین کی ہے، اور بھی بہت سو کی ہے، ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی، میرا یہ خیال ہے. اور اس سلسلے میں یہ تو ابھی خبر کچھ دیر پہلے آ بھی گئی ہے کہ یہ این جی او جو بے مہار این جی او جو مرضی کرتے ہیں. دیکھیں این جی او تو اخوت بھی ہے، شوکت خانم بھی ہے، ڈاکٹر دیپ رضوی بھی ہیں، عیدی بھی ہے. یہ یہیں سے پیسے اکٹھا کرتی ہے. دنیا کی سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہے. یہ جو 100 ارب روپیہ باہر سے آتا ہے، جارج سورس کی بھی یار یہاں این جی او ہے، اور جرنلسٹ این جی او چلا رہے ہیں. جرنلسٹ اور این جی او، اس کا کیا مطلب ہے یار؟ اور مطلب یہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے این جی او میں، ان کی انویسٹمنٹ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں. تو یہ اب میرا یہ خیال ہے کہ ایک سٹیپ آگے جائے گا. اب کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ گھیرا تھوڑا تنگ ہوگا. حبیب اکرم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ گھیرا تنگ ہوگا؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو وہ جارج گیلووے والی بات جو کر رہے تھے، جارج گیلووے نے جس موقع پہ بیان دیا ہے یہ پاکستان کے حوالے سے اہم نہیں ہے، یہ ان کی اپنی الیکشن کیمپین کے حوالے سے اہم ہے. وہ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور جب ایسے علاقے میں جہاں پاکستانی ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہو اور پھر وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہوں، جو اب بھی اردو بولتے ہوں اور پاکستان آتے جاتے ہوں، تو وہ اور پھر خاص ان کا ایک آپ یوں کہیے کہ لسانی اور قومیتی پس منظر بھی ہو،
تو ایسے پس منظر کے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے جارج گیلوے کے لیے یہ کہنا ضروری تھا کہ وہ پاکستان کے جو چلتے ہوئے ایشو میں سے ایک ایشو اٹھاتے اور کسی ایک کو متون کر دیتے. تو لہذا جارج گیلوے کے بیان کو ہمیں ان کی نہ تو یعنی بطور صحافی نہ تو مجھے ان کے ذرائع پہ اعتماد ہے ایک منٹ اور آپ کی نہ ان کی ٹائمنگ پر اعتماد ہے. آپ نے ایک منٹ حبیب اکرم صاحب جارج گیلوے کو آپ نے شیخ رشید بنا دیا. جی وہ شیخ رشید ہی ہے مطلب وہ مطلب خدا آپ کا خوف کرو یار. ہو سکتا ہے شیخ رشید جارج گیلوے جارج گیلوے کے وکیل آپ کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ نہیں میں تو صرف حقائق سامنے لا رہا ہوں میں تو صرف حقائق سامنے دیکھیے جارج گیلوے اس وقت اللہ سے ڈرو یار. الیکشن لڑ رہے ہیں بریڈ فورڈ اللہ سے ڈرو یار. اور انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ لینے ہیں. سو دس 200 سال کی جمہوریت کی ٹریڈیشن ہے برطانیہ کی, اس میں شیخ رشید پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے کہ وہ ذرا اگریسو آدمی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. حبیب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جارج گیلوے نے جو بیان دیا وہ سیاسی اہمیت تو اس کی ہے کہ سیاسی ضرورت ان کی ہے, لیکن ہمارے آپ لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حقائق بھی غلط ہوں گے. نہیں لیکن آپ کا یہ بھی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حقائق غلط ہوں گے, انہوں نے ایکسپلائٹ کیے ہیں. برطانوی جو قوانین ہے, برطانوی قوانین, انہوں نے دیکھیے بات کیا کی ہے. انہوں نے برطانوی قوانین کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نمبر 1 پاکستانی سیاست کے بارے میں بات کی ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا جناب لندن کو کوئی بیس نہیں بنانا چاہیے, کسی کو ٹیررزم کا آف کورس نہیں بنانا چاہیے. یا تو وہ کوئی متعین الزام لگا دیں الطاف حسین صاحب کے اوپر, یا کوئی متعین بات کر دیں. دیکھیے یہ ان کی پولیٹیکل مجبوری الیکشن ہے وہاں پہ. The days of dawn are numbered, he said. وہ بالکل کہا. اب کل جو ہے, کل وہاں پر ووٹنگ ہے. جب کل وہاں پر ووٹنگ ہے تو جارج گیلوے اس طرح کا بیان نہ دے گا تو کیسے کب دے گا؟ دیکھیے لہٰذا ہمیں چیزوں کو ان کے درست پس منظر میں اور پرسپیکٹو میں رک کے دیکھنا ہے. ساری ایک کراچی میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے, برطانیہ میں ہو رہا ہے. بڑی جارج گیلوے ایکٹیو ہے اس میں. دیکھیے بڑا ٹویسٹ آپ نے دیا. آج کل آپ شیخ اس کی پرویز رشید کی تقریریں تو نہیں سنتے زیادہ. دیکھیے دوسری عرص میں جو کرنا چاہ رہا تھا. حبیب صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید ہم کراچی اور سندھ کے حوالے سے بعض ایشوز کی طرف چلتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں چلنا چاہتا ہوں جنرل معین الدین حیدر صاحب کی طرف. جنرل صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہارون صاحب نے کھل کے اس کے پس منظر پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں جو پہلی دفعہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا گیا, ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف اشارہ کیا گیا, نام لیا گیا اس کا. ظاہر ہے یہ الزام اور یہ شک اور یہ باتیں تو ہمارے ہاں ہوتی رہی ہیں, جو آف دا ریکارڈ بریفنگ ہوئی ہیں فورن آفس کی ہوتی رہی ہیں یا ملٹری اتھارٹیز کی ہوتی رہی ہیں یا انٹیلیجنس کی ہوتی رہی ہیں. اس میں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے افغانستان کو بیس بنا کے بلوچستان کے اندر, فاٹا کے اندر اور کراچی کے اندر ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آپریٹ کرتی ہے. لیکن یہ جو پہلی دفعہ اس کا نام واضح طور پہ لیا گیا ہے, وارن کیا گیا ہے, پہلے ملٹری چیف کوئٹہ گئے تھے تب انہوں نے اشارہ کیا, اب کراچی میں کور کمانڈرز میٹنگ میں اشارہ کیا گیا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سبین محمود کا محترمہ کا جو جس طرح سے ان کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد 5 منٹ کے بعد جس طرح سے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پر سوشل میڈیا میں الزام لگانا شروع کیا گیا کہ انہوں نے یہ کر ڈالا ہے, یہ اس کے پس منظر میں ہمیں کور کمانڈرز میٹنگ کا رد عمل سمجھ آتا ہے. دیکھیے بات یہ کہ جہاں تک تعلق ہے کہ کسی ملک کی ایجنسیز پاکستان کو اگر ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے تو سب سے زیادہ اتھینٹک انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ وہی ان چیزوں کو جو ہے زمین پر ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے اور وہ تمام چیزوں کو پیس ٹوگیدر کر کے وہ ایک پکچر بناتے ہیں اور پھر وہ سیاسی لیڈرشپ کو بریف کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور گیلانی صاحب کو بھی تمام کچھ ثبوت جو فراہم کیے گئے تھے وہ انہوں نے منموہن سنگھ صاحب کو شرم الشیخ پہ دکھائے تھے کہ آپ کی انٹیلیجنس تو پھر سیاسی لیڈرشپ کیوں نہیں لے کے آتی انچارجز کو سامنے جنرل صاحب؟ پھر سیاسی لیڈرشپ انچارجز کو سامنے لے کر کیوں نہیں آئی؟ میں نے آپ سے کہا کہ گیلانی صاحب وہ ثبوت لے کر گئے تھے, لیکن اس وقت جو ہے ایک آرمی چیف کا اس بات کو کہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بہت سیریس طور پر لے رہے ہیں اور ہندوستان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کام کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس خطے میں امن قائم کرنے کی ایک بہت مضبوط کوشش ہو رہی ہے. افغانستان بھی اس کے اندر جو ہے حصہ ڈال رہا ہے, پاکستان آپریشن کر رہا ہے سب ٹیررسٹ کے خلاف, اور ساتھ ساتھ اس کو چائنا کی آشیرواد بھی حاصل ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور ڈیولپمنٹ ہو. تو اس صورت میں کوورٹ ایکشنز کرنا اور یہ کارروائی کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا,
اور پاکستان میں ایسی کارروائیاں کرنا، اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے اوپن بھی ساتھ ایل او سی کے اوپر، کبھی شکر گڑھ کے اوپر یہ فائرنگ کھول دینا بلا جواز کے. حالانکہ بہت سال تک ہمارا سیز فائر جو ہے، جو جمالی صاحب نے یونیلیٹرلی ڈکلیئر کیا تھا، وہ بہت سال تک افیکٹو رہا اور کوئی کراس بارڈر فائرنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ بھی ہندوستان نے شروع کیا ہوا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالو ہر قسم کا، اور ساتھ ساتھ جو کچھ وہ ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں وہ بہت جگہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں، میڈیا میں بھی پینیٹریٹ کر گئے ہیں. جس طرح بتایا یہ تو لارجر کانٹیکس ہے نا، یہ تو لارجر کانٹیکس ہے. حبیب اکرم صاحب، کیا وجہ ہے کہ اس موقع پہ اتنا کھل کے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف اشارہ کیا گیا، کا نام لیا گیا، آفیشلی اس کو لیک کیا گیا، بتایا گیا؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو کور کمانڈرز نے کہا ہے، یہ وارننگ نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان ہے کہ ہم بہت سارے نیٹ ورکس کا سراغ لگا چکے ہیں اور انہیں بسٹ کر چکے ہیں. دیکھیں، دنیا بھر میں جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب وہ انٹیلیجنس آپریٹڈ یا انٹیلیجنس اورینٹڈ کوئی چیز اس طرح کی کہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ شکنجہ تنگ کر چکی ہیں یا اس کو بسٹ کر چکی ہیں. اور خاص طور پر جب کور کمانڈرز لیول جو ہے ہمارا، اس کی خاص سینکٹیٹی بھی ہے اور اس کو ہم خاص اہمیت بھی دیتے ہیں، تو میرا گمان یہ ہے کہ جب کور کمانڈرز کی کانفرنس کی یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ جناب را کو برداشت نہیں کیا جائے گا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ان کے نیٹ ورکس پکڑ کر تباہ کر دیے گئے ہیں، اور اگر کوئی ایک آدھ باقی ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے گا. یہ کامیابی کا اعلان ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو یوں سمجھے کہ جناب انہوں نے اندیا دیا ہے کہ آئندہ ہم ایسی کارروائیاں کریں گے. چونکہ یہ انٹیلیجنس اورینٹیشن، جو انٹیلیجنس کی کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ اعلانیہ تو ہوتی نہیں ہیں، یہ بہت سارے گائزز میں ہوتی ہیں، کہیں چھپ چھپا کے ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کا اعلان تو اس انداز میں نہیں کیا جا سکتا، اسی انداز میں بتایا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بھارت کے لیے بڑا ٹائملی میسج ہے کہ جناب آپ باز رہیں، کیونکہ خاص طور پر بھارت اس وقت جس انداز میں چاہ بہار کے اندر ایک، آپ یوں کریے کہ یوں کہہ لیجئے کہ چاہ بہار کی انہوں نے سڑک بنانی ہے کہ نہیں بنانی، لیکن خاص طور پر چاہ بہار میں وہ اپنا اڈا بنا کر ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہتا ہے، جیسا وہ افغانستان میں رہتے ہوئے ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کرتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وارننگ بڑی اچھے اور ٹائملی دی گئی ہے کہ جناب ہم جو کوریڈور، وارننگ ہے یہ بنیادی طور پر نہیں، کچھ کام کر لیے ہیں. دیکھیے، یہ کچھ کام کر لیے ہیں اور یہ وارننگ کی شکل میں انہیں بتا دیا ہے کہ آپ کے نیٹ ورکس کا ہم بیڑا غرق کر چکے ہیں، اور اگر آئندہ آپ نے اس طرح کی کوشش کی تو ہم اسے بھی تباہ کر دیں گے. دیکھیں، یہ بڑا اچھا ٹائملی میسج ہے. ٹھیک، ہارون صاحب، ٹائملی میسج تو ہے، لیکن کیا اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ مطلب ڈیفینیٹلی ہوگا. دیکھیے، خطے کی صورتحال بدل رہی ہے. جنرل صاحب نے جیسے کہا، چین ایک آنےسٹ بروکر ہے، اشرف غنی صدر ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، پاکستان کے تصورات بدل گئے ہیں. اس سارے مغرب آج ہماری بات پہ اعتبار کرتا ہے، انڈیا کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا. آج انڈیا کے ٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، ہم نہیں کھڑے ہوئے. دیکھیے، یہ صرف وارننگ نہیں ہے، یہ احتجاج بھی ہے، وارننگ بھی ہے. اور میرا نہیں خیال، ان کی اپنی رائے ہے حبیب اکرم صاحب کی، کہ بہت سے نیٹ ورکس ختم کر دیے گئے. انڈیا کی پینیٹریشن ہے ہماری این جی اوز میں. دیکھیں، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، جرنلسٹ جاتے ہیں، دانشور جاتے ہیں، ان کی پذیرائی ہوتی ہے. وہ ایک ڈفرنٹ قسم کا انفلوئنس ہے نا ہارون صاحب، یہ جو قتل کروا دینے والا ایلیمنٹ ہے جناب والا، وہ آپ نے خود کہا کہ وہ اس کے سبین کے محمود کے قتل کے بعد 5 منٹ میں ٹھیک ویسی ہی یلغار ہوئی ہے، نہیں جیسی ایک میڈیا گروپ نے جنرل ظہیر الاسلام پہ کی تھی، اس سے ملتی جلتی ہوئی، صرف میڈیم مختلف تھا نا. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اب نام لے کے میں کہتا ہوں کہ آئی سی آئی نے ایسا کیا، یہی تاثر دیا گیا، بعد میں تو نام بھی لیا، بالکل ایسا ہی کیا گیا. اچھا، اب اس کے شواہد کہاں ہیں؟ کیا آئی سی آئی نے ایسا کیا؟ آئی سی آئی کیوں کرے گی؟ بچے ہیں چھوٹے سے، کہ وہ آئی سی آئی جب ان کے خلاف پروپیگنڈا کمپین آلریڈی لمز سے شروع ہو چکی تھی، لمز والے واقعے سے وہاں سے شروع ہو چکی تھی. یہ این جی ایس کس کے لیے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں، میری معلومات کے مطابق کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کنسرن یہ تھا کہ یہ جو محاذ انڈیا نے کھول رکھے ہیں ہمارے ہاں پینیٹریشن ہے. دیکھیے، 20-30 سال سے یہاں یہ عالم ہے، کسی غدار سے پوچھا ہی نہیں جاتا، جو چاہے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ تماشا ہوتا ہے کہ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک فوج کے خلاف ٹیلی ویژن پہ گفتگو ہوتی ہے؟ کہیں ہوتا ہے؟ کسی ایک ملک کا نام بتائیں، چھوٹے کا، بڑے کا، لیفٹ، رائٹ، فار ایسٹ، یورپ، امریکہ، جاپان، چین، کہاں ہوتا ہے؟ کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ یہ وہ وارننگ سبھی کو دے رہے ہیں. صاحب، ہسٹری تو ہماری ڈفرینٹ ہے نا تھوڑی سی. وہ آپ کے لیے تو ظاہر ہے ڈفرینٹ ہی ہے، اس لیے ہے کہ فوج کو متون کرنا ایک فیشن ہے اور اکثریت فیشن پہ چلتی ہے.
अच्छा हबीब साहब, आपका चूंकि तज्जिया बड़ा शार्प है, सिंध में और कराची में बहुत आप रहे भी हैं, ये जुल्फिकार मिर्जा साहब के दरमियान और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान सिंध की सियासत में जो चपकलिश हमारे सामने है, जो टेलीविजन के स्क्रीन पे छाई हुई है, ये बदीन का सारा झगड़ा, जिसमें अब पाकिस्तान की साबका स्पीकर जो है नेशनल असेंबली की जनाब मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा भी इसमें कूद आई हैं। आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे जुल्फिकार मिर्जा साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के सियासत के होल्ड को चैलेंज कर रहे हैं या आसिफ अली जरदारी साहब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? देखिए, जो जुल्फिकार मिर्जा साहब हैं, आपके पहले वाली बात से मैं 100% इत्तफाक करूंगा कि वो पीपल्स पार्टी के होल्ड को चैलेंज करना चाह रहे हैं। खास तौर पर आप देखिए कि ये आज की नहीं, बहुत अरसे से 77 से ऑनवर्ड हमारी ये ख्वाहिश रही है, बल्कि हमारी क्या बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश रही है कि सिंध के अंदर एक ऑल्टरनेटिव, एक पीपल्स पार्टी का ऑल्टरनेट तैयार किया जाए। और पीपल्स पार्टी का ऑल्टरनेट के लिए कभी तो कौम परस्तों को कहा गया कि कौम परस्त आगे बढ़ेंगे, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी के सर पर हाथ रखा गया और कभी किसी की पीठ पर हाथ रखा गया कि तुम आगे बढ़ो। तो लिहाजा एक इस तरह की कोशिशें हमेशा वहां पर जारी रही हैं। इनका एक पहलू तो यह है कि वो बहुत सारे लोग जो ये चाहते हैं कि सिंध के अंदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाए या उनको वीक कर दिया जाए, वो जुल्फिकार मिर्जा के साथ खड़े हैं। दूसरी एक बात यह है कि हमेशा पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने की एक रवायत भी मौजूद रही है सिंध के अंदर। मिसाल के तौर पर आप कादर मगसी, अब्दुल वाहिद आरे सर मरहूम और प्लेजो साहब मरहूम, ये तमाम वो लोग थे, हत्ता कि जीएम सैयद साहब भी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए। तो लिहाजा एक ख्वाहिश मौजूद है कि अभी भी ये कोशिशें जो हैं, आपकी बात से हबीब साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि अभी भी ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। देखिए, और मुझे तो यही लग रहा है कि कोशिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। और तीसरी एक बात है, देखिए कि इस वक्त एक मीडिया है, हम सब लोग बैठे हैं, आप भी एक सहाफी हैं, हारून साहब, मैं, आप, हम सब जानते हैं उनको टेलीविजन नहीं, मैं कह रहा हूं हारून साहब तो फिर हमारे असातिज़ा में शामिल होते हैं ना कि मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं। देखिए कि जो हम सब जानते ट्विस्ट करने में आपका साथ नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा। हारून साहब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मीडिया को एक जरूरत है, बल्कि पिछले हमारे ये प्रोग्राम में हारून साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया जिस अंदाज में हमारा आगे चीजों को बढ़ाता है, इस पे कोई ना कोई चेक होना चाहिए। मीडिया की एक जरूरत है कि मीडिया को एक ऐसा वोकल आदमी चाहिए जो आर्टिकुलेट भी हो और हर किस्म की कंट्रोवर्सी में जा पड़े। तो वो एक रोल जो है हमारी, वो जल साहब से बात नहीं हो सकी। जल साहब, आपको लगता है कि ये सीरियस चैलेंज है आसिफ अली जरदारी साहब का जो होल्ड है सिंध की पॉलिटिक्स पे, उस पर एक मानाखेज चैलेंज खड़ा किया है जुल्फिकार मिर्जा ने? देखिए, ये इनके बहुत क्लोज साथी हैं, इनके राजदान हैं और इनके बिजनेस पार्टनर हैं, तो उनसे इनकी शुगर मिलें भी इनकी ले ली गई हैं और काफ़ी हद तक इनके पास जो मराद थी वही वापस ली गई है। तो वो अपने आप को ही इज ए वेरी हर्ट मैन, वो कहते हैं कि मुझे बहुत राज पता है और करप्शन के बारे में भी और बाकी बातों के बारे में, और वो समझते हैं उनको वो अहमियत नहीं दी जा रही जो दी जानी चाहिए, और जो पार्टी में जूनियर लोग हैं उनको बहुत अहम ओहदे दे दिए गए, उनकी बात की पजीर नहीं हो रही। बीच में ये बात शुरू हुई थी जब उन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर पे कुरान शरीफ रखकर, तो उसके बाद से फिर इनकी आपस में कुछ सुलह हो गई थी और बातचीत दोबारा चल पड़ी थी। लेकिन जल साहब, क्या ये मुमकिन है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब के पीछे भी कोई ताकत खड़ी है जो आसिफ अली जरदारी साहब को जुल्फिकार मिर्जा के थ्रू चैलेंज कर रही? जी, कह नहीं सकते इसके बारे में, ये तो आपस के इनके झगड़े नजर आते हैं इनके। मोहित साहब, आसिफ अली जरदारी, मेरी मालूमात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी यही समझते हैं जो आप कह रहे हैं। जी, वो आसिफ अली जरदारी आप क्या समझते हैं? हबीब अकरम साहब, आप क्या समझता? आपस में झगड़ा है। देखिए, बात यह है कि अगर किसी की तरफ इशारा है कि कोई इनके पीठ पे हाथ रख रहा है, तो जाहिर है कि वो ऐसा कोई घोड़ा चुनना चाहेगा जो बैलेंस्ड हो और जिसकी कोई बहुत स्टैंडिंग हो, जिसके पीछे बहुत पॉलिटिकल फॉलोइंग हो, जो कुछ ये घोड़ा बैलेंस नहीं डाल सके, कुछ तब्दीली ला सके। वो तो इस किस्म के हालात तो बैलेंस नहीं आते। हबीब अकरम साहब, आपको क्या लगता है? बहुत क्विकली हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। देखिए मोहित साहब, जो इस तरह की ये सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट है जो जुल्फिकार मिर्जा इज नॉट द रियल प्लेयर। जब जुल्फिकार मिर्जा अच्छी तरह सॉफ्टन कर लेंगे, नुकसान पहुंचा लेंगे, तो फिर रियल प्लेयर भी सामने आ जाएगा। जनाब हारून रशीद साहब। नहीं, हबीब अकरम साहब एक बड़ी ऑर्डिनरी सिचुएशन को फिलोसफाइज कर रहे हैं। उनका झगड़ा हुआ यार, एक जख्मी आदमी जो होता है, देखिए बदतरीन दुश्मन बेहतरीन दोस्तों में से मिलते हैं हमेशा।
جب وہ ہٹ اس کی صرف یہ ایک آدمی نہیں ہے جس سے پیسے ہتھیار لیے گئے ہیں، اور بھی کئی لوگوں سے پیسے ہتھیار لیے گئے ہیں، اور وہ ذاتی دشمنی ہے. پھر وہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن دیہی سندھ میں جو یہ بات نہیں مان رہے حبیب اکرم صاحب، اور مانیں گے بھی نہیں. آپ جنرل صاحب کے ساتھ کھڑے، حبیب اکرم صاحب مانیں گے بھی نہیں. میں بھی نہیں مان رہا. دیہی سندھ میں ایک منٹ پیپلز پارٹی تحلیل سر یہ اتنا بڑا چیلنج کر دیا ہے، اتنا بڑا چیلنج کھڑا کیا وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے. جو ایم کیو ایم کے ساتھ زرداری صاحب کا تعلق ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے. دیہی سندھ ناراض ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ. اچھا، جوڈیشل کمیشن کے ناظرین یہاں ہمارا اس وقفے کا اس بریک کی طرف چلتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، کراچی و سندھ کی سیاست کے حوالے سے ہماری ایک کامنٹری آپ نے دیکھی. چند کامنٹ ہیں بریک کے بعد دیکھ لیجیے گا. سلمان خان صاحب کے جو آج بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان کو جو ممبئی کی سیشن کورٹ نے سزا سنائی ہے 5 برس کی، اس پہ بھی کچھ کامنٹس ہمارے ہیں، وہ بریک کے بعد دیکھیے. ناظرین، بالی ووڈ کے تو آپ سبھی متوالے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے یہ خبر نہ سنی ہو کہ سلمان خان، بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان کو آج ممبئی کی ایک سیشن کورٹ نے، جو نچلے درجے کی ٹرائل کورٹ ہے، اس نے 5 برس کی سزا سنائی. 5 برس کی سزا انہیں ایک ایسے ہٹ اینڈ رن کیس میں سنائی گئی جس میں 2002 میں، یعنی آج سے 13 برس قبل، سلمان خان نشے میں دھت، شراب کے نشے میں دھت گاڑی چلا رہے تھے، راہگیروں پہ چڑھ دوڑے، جس میں ایک شخص موقع پہ ہلاک ہوا اور کئی لوگ زخمی ہو گئے. 13 برس تک یہ کیس چلا، جس میں سلمان خان نے ہر قسم کا سیاسی اور پیسے کا زور استعمال کیا، فریش ٹرائل آرڈر کروایا، اور ان کے ڈرائیور اشوک سنگھ نے بھی سامنے آ کے یہ کہا کہ گاڑی سلمان خان نہیں بلکہ ان کے ڈرائیور اشوک سنگھ چلا رہے تھے. تاہم باوجود ان تمام چیزوں کے آج سلمان خان کو ایک سیشن کورٹ سے سزا ہو گئی. اب اس کا ایک اہم اور دلچسپ پہلو اہل پاکستان کے لیے یہ ہے کہ سلمان خان ایک اندازے کے مطابق ان کی پچھلے برس کی جو آمدنی ہے وہ $40 ملین بتائی جاتی ہے. وہ بھارت کے مہنگے ترین، امیر ترین سپر سٹارز میں ہیں. یعنی پچھلے برس ان کی آمدنی کوئی اگر پاکستانی روپے میں دیکھی جائے تو 400 کروڑ سے زیادہ کی ان کی اور ان کے بھائیوں کی آمدنی ہے فلم میکنگ میں، اور بھارت کے حساب سے یہ 250 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے پاکستان کے عمرہ کے لیے، پاکستانی بیوروکریسی کے لیے، پاکستانی انتظامیہ کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستانی جوڈیشری کے لیے، کہ کیا پاکستان کی 70 برس کی تاریخ میں کبھی کسی سیشنز کورٹ نے اس قسم کی طاقتور شخصیت کو، جس کی سالانہ آمدنی 400 کروڑ ہو اور جس کے تعلقات وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ہوں، کیونکہ سلمان خان نریندر مودی کی کیمپین میں بھی بڑے ایکٹیو رہے، کیا کبھی کسی سیشن کورٹ نے پاکستان میں اس قسم کی طاقتور شخصیت کو، اتنی امیر شخصیت کو سیشن کورٹ نے سزا دلائی ہے؟ اس لمحہ فکریہ اور اس سوال کے ساتھ آج ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ.